अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस पर से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि आईनी अदालत बनाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म किया जाए और हुकूमत जो है वो सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनकी जल्द जो तकर्री है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ उन्होंने जो अगले मतवक्के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनकी हिमायत के हवाले से भी बात की है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बेनामी IPPs की जो तहकीकात है उनका पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है और उसमें बड़े जो है वो इंकशाफात भी हुए हैं कि IPPs में के जो मुआहदे हैं इसमें तजादात देखने को मिले हैं, जबकि जो मुतअद्दिद बेनामी IPPs हैं और कुछ जो हैं वो दीगर अलात और जो मुआहदे हैं वो उनके मुताबिक नहीं किए गए। IPPs के जो है वो खिलाफ कानून उन्होंने मराद भी हासिल की और कानून से हट के उन्होंने जो है वो ये सारे काम किए। इन पर बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे कि गज़ा में जुल्म, जबर और बर्बरियत की एक दास्तान रकम करने के बाद जो है अब इसराइल ने रुख किया है लेबनान का और उसमें भी जो है वो अभी जो है वो फ़िज़ाई हमलों की जो बाज़गश्त है वो सुनाई भी दे रही है और हो भी रहे हैं। इस पर बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो जो बानी PTI ने आज कहा है इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि जो आइनी अदालतें या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो हुकूमत बनाने जा रही है इसका मतलब यही है कि जो अदलिया है उसके इख्तियारात महदूद कर दिए जाएँ या जो चीफ जस्टिस है उसकी पावर को ख़त्म किया जाए। समझते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या बानी PTI कह रहे हैं बस? देखिए, इसके अंदर हर पोलिटिकल जमात का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। PTI के बानी चीफ हैं तो बहरहाल उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह मुख्तलिफ जमातों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात करें अगर मौलाना फजल रहमान साहब की तो उनका थोड़ा सा इनके साथ मिलता है, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर इनके साथ सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब नई तजावीज़ लाएँ तो हम इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, उन तजावीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर के जो पाकिस्तान के अंदर आपने जो भी तकसीम करनी है, फ़र्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक कोर्ट बननी है जो आपकी आइनी कोर्ट है अलहदा से, तो उसके पीछे भी उनके अपनी एक आर्गूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, और वो ये कहते हैं कि आइनी तौर पर जो जितने भी मुकदमात हैं उनको अलहदा होना चाहिए और ये जो आपके सिविल के मैटर्स हैं या आपके फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनकी जो केसेस हैं और उनकी जो रफ्तार तेज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है वो एज इट इज़ अपना काम करे। तो इसमें गवर्नमेंट की बात करें तो आपका क्लेम ठीक है, ये इमरान खान साहब का एक अपना क्लेम है, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने आपको मिसाल पहले भी दी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर बैंकिंग कोर्ट और ये बहुत सारी वजूद में आई और ये बाद में आई हैं। ये तो नहीं कि शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट थी और हाई कोर्ट थी तो उसके अंदर से ही सारी निकली है ना, तो कोई एक और भी निकल आए और अगर वाकई वो पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम जो है बेसिकली अगर उनके केसेस डिस्टर्ब हैं और हमने देखा कि यहाँ लोग साल हर साल उनकी वो क्या कहते हैं कि अपनी एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं और केसेस के फैसले नहीं होते, तो उस हवाले से अगर कोई थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बानी PTI या मतलब उनकी जमात को इस चीज़ के ऊपर इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, वो अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। अच्छा, बानी PTI ने मंसूर अली शाह की सबकी आज हिमायत की है, तो अब थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ी देर दूसरी तरफ हो तो वो कहेंगे जी ये PTI के जज हैं, तो PTI उनकी हिमायत कर रही है। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं PTI ने गुज़िश्ता जो इनकी जो गवर्नमेंट रही उसके अंदर 4 साल तक आलमोस्ट उनको कुड़े लाइन लगा के रखा, ना सिर्फ कुड़े लाइन लगा के रखा बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर तकलीफ भी सही, उनकी फैमिली ने सही, उनके खिलाफ बहुत सारे आपको पता है कि वो केसेस बनाए गए और फिर बहरहाल उनकी हियरिंग वो सारा कुछ सबको पता। फिर एंड के ऊपर आगे PTI चीफ ने उसके ऊपर माजरत भी की और फिर बाद में जब फाइज ईसा साहब जो हैं बन गए, ठीक है, तो उनके खिलाफ PTI वैसे भी खड़ी रही, आज तक उन्हें वो कबूल नहीं है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियर 3 जज हैं, लेकिन बहरहाल PTI का आज या बानी PTI का उनकी हिमायत का ऐलान करना ये ऐसे ही है कि जज जो है आने वाले दिनों में मंसूर अली शाह साहब पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाए, यानी फिर गवर्नमेंट या बाकी जो इनकी PTI की अपोजिशन है या गवर्नमेंट इस वक्त मौजूदा है वो कहेंगे जी ये PTI के जज हैं,
جس طرح وہ یہ کہتے ہیں تو وہ بھی کہیں گے یہ پی ٹی آئی ایسا صاحب یہ تاثر اس لیے جا رہا ہے چونکہ بانی پی ٹی آئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقرری کا اعلان کیا جائے اور ہم ان کی جو ہے وہ بیک پہ ہیں، مطلب ان کی حمایت کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے دہرائے. انہوں نے حمایت کھل کے حمایت کا اعلان کیا نا کہ وہ ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو پارٹی کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے نا، جیسے پی ایم ایل این کی جانب سے یا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر پی ایم ایل این رکھتی ہے ان کے حوالے سے. یہ سیم سٹیٹس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے ان شخصیت کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ اس وقت کی پارٹیاں خود متنازع بنا رہی ہیں یا وہ شخصیات جو ہیں وہ خود متنازع بن رہی ہیں؟ یہ سلسلہ اب سے تو شروع نہیں ہوا. میں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے اس دور میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے کیسز تھے جس کو انہوں نے جب ڈیل کیا یا اس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیسیژن میکنگ کی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی اور عمران خان صاحب جو تھے اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے معافی بھی مانگی کہ میرے سے غلطی ہوگی، ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایک امپریشن اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ مخالفت کی، بعد میں بھی کی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جس جج کی یہ منصور علی شاہ صاحب اگر یہ نام بھی کرتے تو میرا خیال ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ سپورٹ کرے. آپ کہتے ہیں جو سینئر 3 جج ہے اس کو ان کو لے آئیں، یا میرا خیال ہے ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک پروسیس تو چل رہا ہے. سوری پی ایم ایل این کی جانب سے بھی تو یہ تاثر دیا جاتا رہا نا جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ابھی یہ صورتحال ہے کہ اب یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ان کے جو 8 ججز کا فیصلہ آیا ظاہری بات میں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا ہے. رائٹ. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کنٹروورشل، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی اس فیصلے کے بعد اس طرح کے بیانات نے کنٹروورشل بنا دیا گورنمنٹ کے لیے. آج آپ کو پتہ ہے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں کی بھی جو مشیر ہیں اور سینئر اس وقت لیڈر ہیں اس وقت مسلم نواز کے، تو انہوں نے ایک بڑا کھل کے بات کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی جج بنتا ہے بیسیکلی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنے جج ہوں گے یا ان کی کتنی عمر ہے. تو جو بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اسے آپ کو ماننا پڑے گا، اس طریقہ کار کو ماننا پڑے گا. وہ تھوڑا سا آج کھل کے سامنے آئے ہیں. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے اندر ایک واضح خلیج جو ہے آپس میں بھی پڑ گئی ہے نا. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنٹروورشل ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو ابھی یعنی چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو رہے ہیں تیزی سے. اور اس میں پی ٹی آئی کے یہ بیانات جو ہیں پی ٹی آئی چیف کے، میرا خیال اگر یہ نہ دیتے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن ان کے بیانات نے، ان کی کھلی سپورٹ نے ان کو باقیوں کی نظر میں ان کو بھی جو ہے کہ بنا دی ہے، کنٹروورشل بنا دی ہے. ایسا صاحب تقرری ہونے سے پہلے یا منصب سنبھالنے سے پہلے، عہدہ سنبھالنے سے پہلے، نوٹیفکیشن جاری ہونے سے پہلے چیف جسٹس کی جو ہے وہ اس طرح کنٹروورشل ہو جانا، یہ مطلب فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آج کیوں نہیں کنٹروورسی ڈیولپ ہوگی؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے آج آپ کو پتہ ہے، ان کے حوالے سے بھی میں نہیں کہتا، لیکن آج جو ڈپٹی رجسٹرار نے سوالات اٹھائے تھے، جو بڑا واضح قسم کا ایک وضاحتی بیان آیا تھا اور چیف جسٹس نے اس پر سوالات اٹھائے تھے، تو آج اس کے جوابات دیے گئے ہیں. تو اس میں جو کھل کے جوابات 7-8 جو پوائنٹ تھے اس پر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سینئر جج کے سٹاف کی طرف سے کہا گیا اور یہ کیا گیا سپریم کورٹ پہ. اور انہوں نے واضح طور پہ لکھا، جو واضح طور پہ لکھا وہ یہ تھا یا جواب دیا، اس میں یہ لکھا کہ جناب کوئی کیس فائل نہیں ہوا، نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی، نہ کوئی کاز لسٹ جاری ہوئی، نہ ہی کسی ججز کے کمرے میں جا کے کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہاں سے ان کے کوئی ڈیسیژن آیا ہو. تو یہ تو وہاں سے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو سارا بہت ایک سیریس میٹر ہے کہ یہ بھی اگر لا اور قانون کو دیکھا جائے تو اس کے طریقہ کار کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے جو کوشچن کیے اس سے جو آنسرز آئے ہیں وہ بالکل آ گیا کہ ایک کوئی سینئر جج ہیں، اب کوئی بھی سینئر جج ہو سکتے ہیں جن کا نام لیا گیا اور ان کے سٹاف کی طرف سے احکامات آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن بہرحال ظاہری بات ہے کہ کوئی تو ایسا پتہ چل گیا کہ کہیں سے آئے، مطلب آرڈر آئے نا، آج وہ واضح ہو گیا نا. اس کا مطلب کنٹروورسی تو یہ ڈیولپ خود کر دی گئی نا ان ججز کی طرف سے. ایک وضاحتی بیان کا جو طریقہ کار آنا تھا، اڈاپٹ کیا جانا تھا. ایک طریقہ کار، ایک کیس لگتا ہے، کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، اس کے آرڈر پہلے جاری ہوتے ہیں کہ کون سا بینچ سنے گا، اس بینچ میں کون سے ججز ہوں گے، سب کچھ اس میں پارٹیز ہوتی ہیں. اس سارا طریقہ ہے کار ہی اڈاپٹ نہیں ہے. ایک جج نے بیٹھ کر اپنے سٹاف سے کہا کہ یہ کاز، اور پھر
اس کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ پہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے کوئی بھی, تو وہ اسی جج کی طرف سے ہوتی ہوگی نا, وہ تو ریکارڈ میں بتا. میں نے کہا وہ ایک جج نے کی نا. ہاں اب یہ سارا طریقہ کار اس میں قانونی اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب یہ آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا گیا ہے اور اس کا سارا فائدہ پی ٹی آئی کو ہے. اس میں تو بڑا واضح وہ جو بھی جج ہیں, محترم جج صاحب جو ہیں یا محترم جو بھی عدلیہ کی سینئر پرسنالٹی ہیں, انہوں نے پورے کسی بھی طریقہ کار کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا اور آؤٹ آف دا وے, بلکہ اس کو اگر آپ کہیں نا انلیگل, تو انلیگل طریقہ کار اڈاپٹ. اچھا, یعنی وہ انلیگل طریقہ کار ہو گیا یا آؤٹ آف دا وے ہو گیا, اور اس کا پرپز یا اس کی پھر بینیفیشری پی ٹی آئی ہوئی. پی ٹی آئی ہوئی نا. مثلا ایک چیز کا سنا ہی نہیں گیا, یہ ایسے ہی ہے کہ عدالت میں کیس آیا ہی نہیں اور اس کا ڈیسیژن بھی آ گیا. اور ڈیسیژن کہاں سے آیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ایک سینئر جج کے ایک سٹاف نے ظاہری بات حکم دیا ہوگا نا کہ یہ کریں, اور وہ جو سینئر جج ہوں گے ڈیفینیٹلی اشارہ پھر وہ ایک ہی طرف جاتا ہے, کس کی طرف یہ اشارہ جا رہا ہے, یعنی اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا نا. تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ان کے اوپر کہہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جج جو بھی یہاں پر ہیں انہوں نے آگے آنا ہے, وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے. ایک تو یہ وضاحتی بیان ہے, کہیں پہ ججز سارے کنٹروورشل, بہت سی شخصیات اگر اس طرح کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں وہ کنٹروورسی کا شکار ہیں. چیف جسٹس صاحب کو اس وقت دیکھیں تو ایک کنٹروورسی ہے, نئے منتخب ہونے والے آنے والے جسٹس منصور علی شاہ کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو وہ کنٹروورسی کا شکار ہے. اب اتنی چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل ہے, ابھی تک وہ جو ایک آئینی بحران ہوا ہے آئینی عدالتوں کی صورت میں, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. معاملات کتنی تاخیر سے ٹھیک ہوں گے اور کب تک جا کے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کنٹروورسی کا شکار کون کر رہا ہے, تو آپ کو اس کے اندر ایک پی ٹی آئی نظر آئے گی جماعت. اچھا, وہ جماعت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کر رہی وہ کنٹروورسی کریٹ کر رہی ہے؟ نہیں, وہ جماعت جو اس وقت جس کو سوٹ کر رہی ہیں چیزیں. مثلا اپنے دور اقتدار میں نے آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور پھر معافی نامہ, خود اس جماعت کے ہیڈ نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے یہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا, خود ایڈمٹ کیا. ایک تو جو سب کچھ کیا پھر ایڈمٹ کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایڈمٹ کر لیا تو غلط کیا تھا آپ نے سب کچھ, اور اس چیف جسٹس کو کنٹروورشل بنا دیا تھا. اس وقت کی پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو وہ غلط لگتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی جیسے ہمارے چیف کہہ رہے ہیں. تو چیف صاحب نے آگے معافی مانگ لی بعد میں کہ نہیں میرے سے تو غلطی ہو گئی, یہ تو مجھے کسی لوگوں نے میرے کان بھرے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. چلے جی, آپ نے کر دیا اور کنٹروورشل کر دیا چیف جسٹس کو بننے سے پہلے ہی, اور نہ صرف کنٹروورشل کیا بلکہ ان کو وکٹمائز بھی کیا, یعنی ان کی وکٹمائزیشن ہوئی نا, ان کے ساتھ کوئی انتقام لیا گیا ان سے اور بعد میں اس سے معذرت کر لی گئی. بہرحال معذرت اپنی جگہ, جو اس ایگونی سے گزری وہ فیملی وہ سب کے سامنے. اب اس کے بعد اس پارٹی کے حق میں ایک فیصلہ آتا ہے جو پہلے ہی جس کے اوپر بہت ساری لیدے, اور یہ گورنمنٹ کا اپنا سٹینس ہے, پارلیمنٹ کا اپنا سٹینس, اس کے اندر سے پھر ایک وضاحتی بیان آ جاتا ہے. اچھا, اور وہ وضاحتی بیان کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو. تو کنٹروورشل کر کون رہا ہے؟ نہیں, جس کو سوٹ کر رہے ہیں, جس کو سوٹ کر رہے ہیں نا. مطلب ایک طریقہ جو بنتا ہی نہیں, وہ انلیگل طریقے سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا, اس کی اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی نا. ایک ریویو پٹیشن لگی, آپ نے تو ریویو میں جانا ہے, ریویو میں آپ جا نہیں رہے, اور ایک وضاحتی بیان آ جاتا ہے, پھر تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے, اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کس کو سوٹ کر رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی عدلیہ کی جو بھی قیادت ہے وہ بھی خود کو, اور پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں, ان کا جو سابقہ چیف ہے, ان کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ جی ہم انہی کی سپورٹ کرتے ہیں جن کی طرف سے وضاحتی بیان. ان کو لگ رہا ہے نا کہ وہ ان کو سوٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو بڑا کھل کے سپورٹ ہو رہی ہے نا. وضاحتی بیان یہ بتاتا ہے کہ کھل کے سپورٹ کی جا رہی ہے. ضرورت تھی کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے بیان بازی اگر صرف نہ بھی دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بس اب بتایا جائے کہ ان کی. اب دیکھیں, جب دوسرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منتخب ہونا تھا تو آئی تھنک سو کہ وہ تقریباً 3 ماہ پہلے ان کا تقرری کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا تھا. ابھی جو ہے وہ بڑا محدود سا ٹائم رہ گیا, لیکن ابھی تک ان کی ہو جائے گا نا. ابھی وہ جو نوٹیفکیشن وہ سرکولیٹ کر رہا ہے, اس کی بھی آج وزیر قانون نے تردید کر دی ہے کہ وہ فیک ہے. تو ابھی تک نوٹیفکیشن کا جاری نہ ہونا, یہ معاملات کو کہیں دیکھیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جب وہ ڈیٹ آئے گی ضروری نہیں ایک تو یہ بھی پروسیس تھا نا, وہ 3 ماہ پہلے جاری ہو گیا تھا, تو شاید ہو گیا نا کسی کا 3 ماہ, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. 1 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے, یہ کیا ایشو ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یہ تو ہے یہاں تو وہ مدت گزر گئی ہے, پھر آپ کوشچن اٹھائیں کہ جناب یہ مدت گزر گئی, انہوں نے ان کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا. وہ تو 2 دن پہلے بھی ہو جائے, 3 دن بھی پہلے ہو جائے. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ڈیسیژن دیتی ہے, اور ڈیسیژن کا مختصر فیصلے کے بعد آپ نے تفصیلی فیصلہ دینا ہے, جو کہ آپ
چند دن پہلے آیا, وہ آ تو گیا, درمیان میں کسی وضاحتی بیان کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. اور وضاحتی بیان اگر دینے کی بجائے یہاں تو آپ توہین عدالت کا کرتے, الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ کو توہین عدالت لگاتے کہ جی آپ نے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا. گورنمنٹ کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی توہین عدالت لگتی ہوئی نظر نہیں لگی نا. لیکن اس میں جو ایک وضاحتی بیان ہے جو کہ باقاعدہ ایک کیس کی شکل میں آپ سمجھ لیں, تھوڑا سا میں سے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ کیس کی شکل میں سنا جانا تھا, پارٹیز آنی تھی, فائل ہونا تھا, اس پہ کیس ہونا تھا, ججز نے سننا تھا, کاسٹ لسٹ ہونی تھی. ظاہری بات ہے اس کے لیے چیف جسٹس تک جانی تھی بات ساری. چیف جسٹس کی نالج کے بغیر ہی سارا کچھ کر دیا گیا نیچے. وہ بھی تو چیف جسٹس ہے نا. اب نیچے سے ایک کام کر دیا گیا ایسا. اب یہ تھوڑا سن, کیا یہ اس کو آپ ٹھیک سمجھیں کہ چیف جسٹس صاحب موجود ہیں اور ان کے نالج میں بھی چیز نہیں ہے, کوئی کیس بھی نہیں ہے, ان کی موجودگی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا. اس کا مطلب نیچے کچھ ہے اتنی لا علمی کس نہیں, لا علمی نہیں ہے, نیچے سے کسی نے ایفرٹ کی نا, نیچے سے ایفرٹ کی نا کسی نے, یہ حرکت کی, تبھی تو انہوں نے وضاحت کی بھی کیوں کی بھئی آپ نے کیوں کی. مثلا آپ کچھ یہاں پہ کر جائیں, فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا, مطلب ہے کہ آپ نے کیوں کیا. کوشچن میں ایک بات کروں کہ آپ نے کیوں کیا, اس کے بعد پوچھا جائے گا بھی آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے. اب اگر کچھ ججز یا ایک خاص جج جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو دیکھیں یہ کیا ہے سب. سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہم کریں کہ وضاحتی بیان آنے کے بعد, پی ٹی آئی چیف کے ان کے حق میں بیانات آنے کے بعد, تو وہ تو بڑے اوپنلی کنٹروورشل. یہ بھی عدلیہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ تنازع کھڑے کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ اگر ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کی جانب سے لیکن اس کو مجال ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا پھر حکومت, مطلب الیکشن کمیشن تو بالکل جو ہے وہ بطور پارٹی سامنے آیا. دیکھیں تنازع نہیں ہے, یہ تو تھی لیگل چیزیں. لیگل چیزوں میں یہ تھا کہ گورنمنٹ عدلیہ نے تو کہا تھا نا کہ ہم جو فیصلہ وہ انہی کی جانب سے کہا گیا تھا صاحب کہ اس کو منوان تسلیم کرنا پڑے گا. اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوا میں اڑا رہے ہیں, مطلب اس کے اوپر پھر نہ تو آپ وہ لگاتے ہیں توہین عدالت وہ کرتے ہیں. اس میں دیکھیں, اس میں آج عرفان صاحب نے ایک ٹیکنیکل بات اور آئینی بات بتائی ہے کہ اس میں تھا نا کہ 15 دن کے اندر ان سے حل لیا جائے, جبکہ آئین میں 15 دن کہیں ہے ہی نہیں, وہ ہے 3 دن. صحیح. اب انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آئین کے اندر تو 15 دن ہے, یہ 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. صحیح. کورٹ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. ایک پوائنٹ ہے کہ 15 دن کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں, اس میں لکھا گیا بڑے واضح طور پر 3 days کے اندر. اب 3 days میں آپ نے 15 days کہاں سے لے آئی, کورٹ لے آئی. اب یہ جو کوشچن تھا, گورنمنٹ چلی گئی ریویو میں, اب کورٹ کو یا تو اس ریویو کو دیکھنا چاہیے تھا یا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ وضاحتی بیان کہاں سے آ گیا, اس کا مطلب ان کی جانب سے دیا گیا وضاحتی بیان. میں نے یہ کہا کہ کسی سٹاف, وہ بھی ڈائریکٹ جج اس میں شامل نہیں کہ ڈائریکٹ انہوں نے کہا, جج نے کہا, انہوں نے کہا جی ان کے سٹاف کی, ایک سینئر جج کے سٹاف نے حکم دیا کہ یہ کر دیا جائے. یعنی پورا عدالتی پروسیجر اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. تو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس ایسی وضاحتی بیان کی کہ جس کے لیے پوری عدالتی نظام کو آپ نے یعنی اوور رول کر دیا یا اسے نظر انداز کر دیا اور وہ کر کے آپ نے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا. ابھی تو اس کے اوپر ایک احتساب ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ جو آپ ججز ہیں آپ کے, ان سے تو آپ سمجھیں انصاف قانون ان سے تو بہت زیادہ متقاضی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی کام بھی خلاف قانون نہیں کریں گے, خلاف آئین نہیں کریں گے. اچھا اگر وہ اپنی انٹرنلی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بڑا کیس ہے. ایسے سب آئینی عدالتیں بنتی ہیں, جیسے کہ بلاول نے بھی کہا کہ یہ ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے اور بننی بھی چاہیے. اس سے ایک جانب سے یہ بیان دیا جا رہا ہے چونکہ یہ تو جو ہائر اتھارٹیز ہیں یا چیف جسٹس ہے یا اعلیٰ عدلیہ ہے, ان کے اختیارات کو محدود کرنے کے مترادف ہے. ایسا ہے حقیقی معنوں میں کہ اختیارات محدود ہو جاتے ہیں, باؤنڈ ہو جاتے ہیں ججز, کچھ ہے اس طرح؟ دیکھیں آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے, دہشت گردی کی عدالتیں اگر کیس سنتی ہیں تو اس سے کیا سپریم کورٹ کے اختیار محدود ہو جاتے ہیں یا ہائی کورٹ کے؟ بھی ظاہری بات ہے وہ سنتی ہیں, پھر وہ کیسز ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اب یہاں بائفرکیشن کی جا رہی ہے. مثلا اس ملک کے اندر شریعت کورٹ بھی تو ہے نا, شریعت کورٹ بھی تو کرتی ہے نا, اپنے فیصلے کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. تو اس سے کیا ہو گیا, سپریم کورٹ کے شریعت کورٹ بننے کے بعد کیا سپریم کورٹ کے اختیارات سلب ہو گئے ہیں؟ وہ کیسز وہ بھی سنتے ہیں. آپ کے یہاں پیرلل ایک نظام یہاں پر یہ بھی موجود ہے. اب اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیسز کو علیحدہ کر دیا جائے آئینی اور قانونی کو, تاکہ فوجداری اور یہ ایک سجیشن تھی ایک گورنمنٹ کا, ایک سمجھے کہ مائنڈ میں چیزیں آئیں, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ ایک پرپوزل سامنے آ گئی. اب اس پرپوزل کے اوپر ہر پارٹی کا, چونکہ پاس کہاں سے ہونی ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے ہو جائے گی پاس, پارلیمنٹ کے اندر سے. میں پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں آئی, ہر پارٹی نے اپنا اپنا موقف دے دیا. گورنمنٹ کی جو الائز ہیں ان کا ہے کہ ہم نے یہ پاس کرنی ہے,
لیکن ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں تھی، اس لیے وہ ابھی تک پاس نہیں ہوئی۔ اب بانی پی ٹی آئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے، یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہاں جا کے آپ نے ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا کس نے فیصلہ؟ وہ اس کے حق میں نہیں، آئینی عدالتیں بنانے کے حق میں نہیں کھڑے نا، کہ ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جی نہ کرے نا، وہ غلط ہے، نہ کرے نا۔ یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی مخالفت کے باوجود مطلب حکومت وہ پاس کروا لے گی؟ لیکن وہ تب کروائے گی جب نمبر گیم پورے ہو گئے۔ صحیح، تو نمبر گیم پورے ہوں گے تو کروا لیں گے، نہیں ہوں گے تو ابھی تک نہیں نہ کروایا۔ ابھی تو یہ پروپوزل ہی ہے نا، ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے، اب وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ چونکہ پہلے فیصلہ جلدی میں کیا گیا، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، اب نمبر گیم ہے، وہ ایفرٹ کر رہے ہوں گے۔ ابھی تو فی الحال جب وہ اس حوالے سے اگر پارلیمنٹ کو کوئی اجلاس آتا ہے تو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے، نمبر گیم اپنی پوری کر لیں گے۔ ایون بانی پی ٹی آئی نے یہ بات کی چند دن پہلے، کچھ دن پہلے، کہ جناب گورنمنٹ جو ہے اپنی اسے کر لے گی، تو ان کو بھی تو کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ اور آج میرا خیال ہے عرفان صاحب نے بڑا واضح طور پر، عرفان صدیقی صاحب نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارا جو بھی قانون ہے، آئین ہے، یہ تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آپ اپنا پورا نظام بدل دیں، اب نظام کے تحت پارلیمنٹ نے آئین بنانا ہے، قانون بنانے ہیں، اور سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے۔ اور اس میں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 15 ڈیز کا جو کہا گیا تھا، 3 دن ہے، آئین کہتا ہے 3 دن، سپریم کورٹ کہتی ہے 15 ڈیز میں کر لیں، تو 15 ڈیز کہاں سے آ گئے؟ یہ تو آئین میں نہیں ہے، یہ تو قانون میں نہیں ہے، تو یہ 15 ڈیز کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 ڈیز جو تھے یہ سپریم کورٹ نے اپنا پریروگیٹو یوز کیا۔ پریروگیٹو آپ نے یوز تو کر لیا، لیکن وہ سوال تو اٹھے گا کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ جیسے جب کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو آئین میں بڑا واضح طور پر طریقہ کار بتایا گیا، الیکشن کمیشن ایسے بنے گا، اتنے عرصے کے اندر اندر آپ کے جنرل الیکشن ہوں گے، اتنے عرصے کے اندر آپ کے پروونشل جو ہیں الیکشن ہوں گے، اتنے میں نیشنل اسمبلی، ہر چیز آپ کے آئین میں بڑی واضح طور پر ایلیبوریٹ کر کے لکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو حلف اٹھانے والی بات ہے، اب اس میں اگر کوئی ابہام ہے تو سپریم کورٹ وضاحتی بیان دینے کی بجائے، میں نے وہی کہا نا کہ ریویو پٹیشنز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ کے اسی 8 اور 5 کے خلاف آپ کی ریویو پٹیشن آ گئی ہوئی ہیں، یا تو سپریم کورٹ اس ریویو پٹیشن کو سنتی اور کر کے اس میں فیصلہ دے، یا اگر گورنمنٹ نہیں مان رہے تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں۔ اچھا وہ دونوں راستے اختیار نہیں کیا، اچھا دونوں راستے وہ اختیار نہیں کیا، اور اس میں ایک علیحدہ، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ غیر قانونی سے میں کہوں گا کہ ایک وضاحتی بیان آ گیا، ایک وضاحتی بیان آ گیا۔ اچھا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے طریقے سے آئے نا، جو آپ کا سسٹم ہے، اچھا وہ کر نہیں رہے، اس سے بہت بڑی خوفناک ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے، ابہام پیدا ہوا، کنٹروورسی جنم خود ہوئی، اور اس میں پی ٹی آئی کے جب یہ بیانات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ جو 8 ججز ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوں، آئین اور قانون کے مطلب اس طرح کے بیانات دے کے ان کو بس ایویں متنازع بنائی جا رہی ہے، وہ تو متنازع بن رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر پھر عدلیہ کی ذاتی بات، ایک تو متنازع بن گئے، دوسرے پی ٹی آئی چیف نے، اب وہ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر غالباً 2022 کی بات ہے، جب وہ لانگ مارچ شروع کیا تھا، اور آصف منیر صاحب کا جب پتہ چلا کہ آرمی چیف بن رہے ہیں، تو جی ایچ کیو کا گھراؤ کی باتیں کی کہ ہم پنڈی جائیں گے اور جی ایچ کیو کا گھراؤ کریں گے، اس طرح کی باتیں ساری موومنٹ چلی۔ یہ اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ دوبارہ آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پنڈی ہم جائیں گے اور جا کے وہی کریں گے، اور وہی پرانا، وہ ماضی کی آپ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر ہمیں احتجاج کی صورت اختیار کر لیں گے۔ پنڈی میں بھی اگر جلسے بانی پی ٹی آئی سے کہا گیا اگر پنڈی میں بھی جلسے کی اجازت نہیں آپ دیتے تو پھر ہمیں احتجاج کریں گے نا۔ لیکن یہ سارا تھریٹ کیا ہے؟ اور پھر اس میں یہ مطلب دھمکی دینے کے مترادف ہے، دھمکی دینے کے مترادف ہے نا۔ جیسے پہلے لانگ مارچ، وہ لانگ مارچ یہ ناکام ہو گئی کہ لوگوں کی اس میں دلچسپی نظر نہیں آئی تھی، اب پتہ نہیں بعد میں فیصلہ کیا کہ وہاں چلے جائیں گے سیال کوٹ، اور وہاں سے گھوم کے جائیں گے، اور پھر یہاں سے گھوم گیا۔ جب وہ لاہور نکلی تو وہ آہستہ آہستہ لوگ بڑی تیزی سے کم ہو گئے، اور نظر آیا کہ اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور وہ جو تھی لانگ مارچ درمیان میں کہیں گم ہو گئی، اور بعد میں پھر واپسی ہو گئی۔ اگر حکومت کو لگ رہا ہے ایسے ایسے انتظامیہ کو یہ چیز لگ رہی ہے کہ احتجاج نہیں ٹھیک، جلسہ ہی ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ کوئی اتنے لوگ کھڑے نہیں ہیں، آ کے اپنا جلسہ کریں گے چلے جائیں گے، تو لگتا ہے کہ پھر انہیں این او سی بر وقت دے دینا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ این او سی دے یا نہ دے، وہ کسی بھی جماعت کو اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ وائلنس کریں گے یا کوئی چیز ان کے پاس ہے، آپ کے پاس پڑی ہے کورٹ، یہاں گورنمنٹ آپ کو نہیں دے رہی تھی، آپ کورٹ میں چلے گئے، کورٹ نے کہا اور پھر انہوں نے دے دیا اور آپ نے اسے قبول کر لیا، آپ یہاں قبول نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ ادھر ہوا لاہور کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا۔ اسی لیے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو باتیں پی ٹی آئی کے حلقوں سے آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈی کے بعد لاہور دوبارہ جلسہ کرو۔ اچھا صحیح، یعنی ابھی جو انہیں اجازت مل رہی ہے یہ
सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है. पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, और आज पीटीआई चीफ ने, सबका चीफ ने क्या कहा, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जी अली अमीन गंडापुर से कहा है कि जनाब मुज़ाकरात अब नहीं करने आपने. हाँ, ये भी खबर है. इसका मतलब है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे थे. ये तो बानी पीटीआई कह रहे हैं ना कि आपने करने नहीं. मैंने कहा, उन्होंने कहा कि खत्म, रोक दें. तो ये किस तरफ इशारा है कि मुज़ाकरात हो रहे थे, हम नहीं करना चाह रहे? मैंने ये कहा दुनिया को ये पता है कि नहीं हो रहे. अब वो खुद कह रहे हैं, कभी कहते हैं तरले मिन्नतें डालते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि जनाब मेरे से मुज़ाकरात करें, कभी खुद ही कहते हैं मैंने रोक दिया, मुज़ाकरात नहीं होंगे. तो फिर मुज़ाकरात अगर नहीं हो रहे तो फिर आप वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे. देखिए उनकी बातों के वो तो इतने यू टर्न लेते हैं, समझ नहीं आती पहले वाली बात माने या सेकंड वाली बात माने. ठीक है ना, वो आज तक उनके यू टर्न सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर पाकिस्तान में कोई लेता है ना अपने बयान के फ़ौरन बाद, वो है मोहतरम इमरान खान साहब. वो इतने यू टर्न लेते हैं कि आपको पहले बयान की समझ नहीं आती, ना दूसरे की समझ आती है, ना तीसरे की, ये खड़े किस जगह पर है. पोजीशन इतनी तेज़ी से वो बदलते हैं. उसमें अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ वो कहते हैं जी मेरे से मुज़ाकरात नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ कहते हैं मेरे से मुज़ाकरात करें, फिर वो ऐलान करते हैं कि मैं मुज़ाकरात अब नहीं करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से. आज खबरें आ रही अली अमीन गंडापुर से को बुला के उन्होंने कहा जी आप लीड करेंगे सारी मूवमेंट को, अब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बंद कर दें आप. अच्छा जी, ये कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूँ लाहौर के जलसे के अंदर तमाम चीज़ें जो थी वो अंडरस्टैंडिंग से हुई. अब वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, हमसे जो बातें कमिटमेंट की थी लाहौर के जलसे में वो पूरी नहीं की गई, तो अब हम जो है ना पिंडी का जो जलसा है हम किसी मवेशियों के बाड़े में नहीं करेंगे, अब तो हम शहर के अंदर करेंगे, और अगर हमें यहाँ पे इजाज़त ना मिली तो हम एहतजाज करेंगे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको भी ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि उनको ये लग रहा है, और उनको मेरा ख्याल है बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं कि ये जो जजेज़ हैं, ये जो 8 रुकनी जजेज़ हैं जिन्हें इन्होंने खुद ही, और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, एक तो वजाहती बयान है, दूसरे इनकी सपोर्ट ने, और जहां तक काजी फायजीजा साहब वो ये तो नहीं कि जब से ये पोजीशन में आए हैं तो उनके साथ तो इन्होंने पहले जो कुछ किया 4 साल के अंदर, ठीक है ना, अपनी दौरे हुकूमत में जो कुछ किया, फिर बाद में माफी मांगी, तो उनको तो कंट्रोवर्शियल काजी साहब पहले से कंट्रोवर्शियल कह लें या एंटी कह लें, इन्होंने किया था ना, उनके खिलाफ इतनी मूवमेंट चलाई, उनकी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई उनकी फैमिली की, बाद में आपने माफी मांग ली कि हमसे गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर आपने सारा कुछ वापस किया, और फिर वो चीफ जस्टिस बने, वरना वो तो उनके लिए तो कि शायद वो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकते. तो एक शख्स को आपने पहले अपने इंतकाम का निशाना बनाया. अच्छा, वो अगर अपनी सीट पे आ गया तो आज भी आपने इतना इंतकाम का निशाना बनाया. वो जो इनके लोग खुद कहते हैं कि इनका एक खास स्टाइल होता है कि किसी शख्स को पकड़ लो, उसकी इतनी असैसिनेशन करो, उस पर इतने सवालात उठाओ, उसकी इतनी कि लोगों को यकीन हो जाए कि ये ऐसा है, ताकि वो डिफेंस पे चला जाए, वो पीछे हट जाए कि यार उसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उसमें आपके सियासतदान हैं, या खास तौर पर अदलिया के लोग हैं, इतनी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो. ये पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है. इनके एक बहुत सीनियर आदमी थे, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की तो मैंने उन्हें कहा जी आपने इल्ज़ाम लगाया था जो इनके बल्दियाती इनके जो ज़िमनी इंतखाबात थे, तो मैंने कहा आप ये कह रहे थे जी खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है और ये हमें दीवार के साथ लगाएंगे और हम एहतजाज करेंगे, और अपनी इतनी जो रिजल्ट आए उसमें आप कामयाब हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं था. तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि देखो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि इससे पहले कि कोई हमारे खिलाफ मूव चलाए हम इतना उसके ऊपर ब्लास्ट कर देते हैं, इतनी उसे बम्बारमेंट कर देते हैं हमारे खिलाफ कोई कि अगर वो हो जाए तो हम कहें जी बड़ी ज्यादती हुई है, ना हो तो या फिर वो भाग जाए. तो ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें सोशल मीडिया वर्क करता है उनका. जस्टिस काजी फायजीसा के मैंने वही कहा ना, जिसमें आपका सोशल मीडिया जो है उसमें खास तौर पे एक टूल था और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ ये की गई थी. अब तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो गया, काफी कुछ चीजें हो गई ना. अब देखिए ना 36-37 सियासतदानों के साथ अभी जो आपका फैज हमीद साहब हैं, जो अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आई, तो सिर्फ पीटीआई के 35-36 लोग ऐसे थे जिनसे वो राब्ते में थे, जो मेन उनकी टॉप लीडरशिप के लोग हैं. वो जो डाटा सारा आया सामने आया, तो एक जनरल जो थे उनका इतना डीपली पीटीआई के अंदर क्या ताल्लुक था? ताल्लुकात तो वो होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीजें आ जाती हैं, मतलब अगर तो आप उस वक्त पीटीआई बानी पीटीआई तो ये कह रहे थे कि हम मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक जब एक पेज की बात कर रहा हूं, अगर ये वाले मामला तो फिर ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए. रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, बाद में भी ये सूरत हाल थी. मैं उस वक्त तो नहीं कह सकता कि जारी बात है जब ऑफिशियल ड्यूटी थी उसमें वो कर रहे थे बहुत कुछ, और अपने इख्तियारात का अगर नजायज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हुई? ये जो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, और ये बाकियों के लिए भी पैगाम है, ठीक है, क्योंकि फौज के अंदर ये है कि ये इस बात की सख्ती से होता है कि वो पॉलिटिकल
جو لیڈرشپس ہیں ان کے ساتھ اس طرح پرسنلی رابطہ نہیں رکھ سکتے. ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا نہیں ہونا چاہیے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نے رکھے. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک پارٹی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایماندار, دیانتدار, فرشتے اس طرح کی چیز, اب سوشل پوری کمپین ہوتی ہے اور دوسرے کو متون کرتے ہیں, ان کو ڈاکو, چور اتنا زیادہ بمبارمنٹ کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والا سننے والا ہے وہ کہتا ہے شاید ایسے ہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اچھا وہ اس کے بارے میں کہنا حالانکہ عدالتیں بے شک اس کیس میں ریلیز بھی کر دیں, وہ کہیں گے نہیں. اچھا اگر وہی عدالت پکڑ کے ان پہ کوئی لگے گا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو بے گناہ ہے, ان کے خلاف عدالت نے غلط فیصلہ کیا. تو ایک پرسیپشن سوسائٹی میں بلڈ اپ ہو گیا جس میں چیزیں آپ کی گڈمڈ ہو گئی. اس کو جو ہے وہ کرنے والے یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں کہ چونکہ وہ ایک ایسا بیانیہ بنا دیتے ہیں یا وہ پرسیپشن ایسی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں اس سوشل میڈیا کا, کیونکہ خاص طور پر ان کی گورنمنٹ میں سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہوا اس دور کے اندر, اس سے پہلے بھی ہو چکا, ابھی فرق آیا, لیکن اس کا جو استعمال ہے نا وہ اس میں ہمیں ماننا پڑے گا. اچھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں, پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ایکسپرٹ تھے اور پوری دنیا کے اندر اسی لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ان کو کہا گیا. بے نامی جو آئی پی پیز کی تحقیقات ہیں ان کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں. وہ اس سے قبل جو پروگرام میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی, وہ تقریباً وہ سیم چیزیں ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ معاہدے تو وہ ہیں کہ جن کا وہ معلوم ہی نہیں ہے اور خلاف قانون وہ کام کیے گئے ہیں, سارے قانون سے ہٹ کے سب کچھ کیا گیا ہے. ٹیکسز کے اوپر ان کو ساری چھوٹ دی گئی ہے. ان کے لیے سب کچھ نارمل ہے لیکن عوام کے لیے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. تو یہ خوشربا قسم کے انکشافات ہیں کہ جو آئی پی پیز ہیں اس میں تو بڑی, میں تو سمجھتا ہوں ان کے خلاف تو بہت بڑا ایکشن, آپ کے پاس تو بہت بڑے جواز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں. ایک تو پہلے یہ ہے کہ بہت سارے بے نامی آئی پی پیز پتہ چلے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے وہ کن, یعنی کہ وہ کن کے نام ہیں لوکل لیڈر, انہوں نے باہر کے اسٹرانگ قسم کے لوگوں کے نام پر وہ کر کے یہاں شو کیے ہیں. پھر ان کے اندر جو ڈاکومنٹیشن کی گئی گورنمنٹ کو دی گئی اس کی مشینری کے حوالے سے, کیپیسٹی کے حوالے سے, وہ ساری اس میں سے بہت ساری جعلی نکلی. اور پھر اس میں اوور انوائسنگ کا آپ کو پتہ چلتا ہے, اور پھر آپ کی جو کیپیسٹی کے حوالے سے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں چیزیں اس کے ریٹس اور سب کچھ. اتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے, اتنا بڑا میگا اسکینڈل ہے کہ ایک تو ہے نا کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا, وہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ مشینیں چل نہیں رہی اور آپ پیسے پاکستانیوں کو ٹھوکی جا رہے ہیں, بڑے بڑے بل جو ہیں. اچھا یہ سارا کچھ ساتھ ہو رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے, بلکہ ان میں میجورٹی لوکل لوگ ہیں, لوکل پیپل ہیں, لوکل ایلیمنٹس ہیں, اور ان کو آج بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں. 1200 ارب روپے کی کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹرا انہوں نے پیسے پاکستانی قوم سے لیے. ان کو تو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے, اور یہ وہ ہے جو ہم نے بجلی استعمال نہیں کی, ان کو تو ہتکڑیاں لگانی چاہیے ان کے مالکان کو. یہ ٹوٹل فراڈ ہے. ایسے سب جتنی ڈیٹیلز سے, جتنی اس رپورٹ میں جتنی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں, چیزیں اتنی کھل کے واضح ہو گئی ہیں. ایکشن ان کے خلاف تو مطلب چیزیں تو ساری سامنے آ جاتی ہیں, کس نے کیا, کیسے کیا, کہاں سے ہوا, کتنا پیسہ جو تھا وہ اس میں خود برد ہوا, یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن پتہ بھی چل گیا کہ کون لوگ ہیں, ان تک رسائی بھی ہو جائے گی, لیکن اس طرح سے کاروائی نہیں ہوتی. دیکھیں ان کو تھوڑا سا تحفظ حاصل ہوتا ہے چونکہ آئی پی پیز جو ہیں یہ باہر کی دنیا سے بزنس مین شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کیا, حالانکہ یہ لوکل لوگ ہیں اور جعلی کاغذات ہیں سارے, اور وہاں پر انٹرنیشنل جب انویسٹر یہاں پر آتا ہے تو اس کو تحفظات حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سمجھ لیں کہ جو آپ کے بڑے بڑے مانیٹری کے ادارے ہیں وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں, گورنمنٹس ادھر کی تحفظ فراہم کرتے ہیں. پھر وہ یہ بھی تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے سے کوئی زیادتی کی تو ہم انصاف کی جو عالمی عدالت ہے وہاں آپ کا کیس لے جائیں گے. یہ ساری باتیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے گورنمنٹ ان کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتی. لیکن جو کچھ ابھی نکل رہا ہے, جو بھی اس وقت آڈٹ کیا گیا ہے, اور بہت سارے تو آڈٹ بھی نہیں کروا رہے, اور بلکہ کچھ تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم وہاں لے جائیں گے, جو ڈرانے والا طریقہ. اور بلکہ خود ایک دوست ملک یعنی چین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لوگ بھی ڈرا رہے ہیں, وہ بھی آڈٹ نہیں کروا رہے. تو ایسا ہے کہ مطلب وہ بھی آپ کو پریشر کر رہے ہیں, تو اس پریشر میں نہیں آپ کو آنا چاہیے. عالمی عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ تو بلکہ خود پھنس رہے ہیں سارے ڈاکومنٹس, اور باہر پھر انہوں نے اس میں منی لانڈرنگ بھی کی ہے, جعلی کمپنیاں وہاں شو کر کے اور پیسہ یہاں سے وہاں باہر بھی لے کے. صاحب اگر آپ اس کو عالمی عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو یہ تو آپ کا کیس مضبوط ہو گیا کہ ساری چیزیں دو نمبر ہیں آپ کے پاس. میں نے اسی لیے کہا ہمارا تو کیس مضبوط ہے, انہیں تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ آڈٹ ہوا اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد تو پاکستان کا کیس اور مضبوط ہو گیا کہ سارا کچھ ہی جعلی ہے تو لے جائیں عدالت, لے جائیں جو ان کو کہے, لیکن چھوڑے نہ ان کو. اب 1200 ارب روپیہ آپ نے ان کو دے دیا. اب دیکھیں یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, اور آج بھی اسی کے چکر میں ہم جو ہے نا پوری بجلی کے بل ہم کس طرح عذاب پڑا ہوا ہے نا, عذاب پڑا ہوا ہے لوگوں کو, اور ختم ہی نہیں ہو رہا ہے.
اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے کہا تھا ریلیف دینے والا 2 ماہ والا، یہ بھی سارا فراڈ نکلا ہے. ابھی جو بل آئے ہیں اس مہینے کے، وہ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے جو بل آیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جن یونٹس کے اوپر بل جتنا بنا تھا پچھلے ماہ، اب اس سے آپ سمجھے کہ 100 مجھے یونٹس جو تھے وہ کم ہو گئے میرے گھر کے، لیکن مجھے بل پہلے سے بھی زیادہ آیا، اس سے بھی زیادہ آیا. ریلیف تو دور کی بات ہے، بل اس سے بھی زیادہ آیا. یہی پوری اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال ہے. تو خود گورنمنٹ کا وعدہ بالکل اس طرح کا وعدہ ہے کہ وہ وعدہ کیا جو وفا ہوا. تو صورتحال تو یہ ہے کہ کوئی ریلیف عوام کو نہیں ہے. یہ 2 ماہ کا جو ریلیف کا ڈرامہ تھا، یہ بھی سارا فراڈ نکلا پنجاب گورنمنٹ کا، اور شاید کچھ لوگوں کو مل گیا ہو، لیکن عمومی طور پر یہ ٹوٹل فراڈ ہے. ریلیف تو نظر نہیں آ رہا، اور بل اس دفعہ اس سے بھی زیادہ آئے ہیں، ٹیکسز ڈال کے، اور اس سے بھی بڑھ گئے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اتنی گہری جو رپورٹ آئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہاں پہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر دیکھیں اس گورنمنٹ کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ یہی ہے، اس گورنمنٹ کا بھی مسئلہ یہ عوام کے ایشو کے اوپر یہ نہیں ہے آپس کی لڑائی یا عوام کا یہی تو عوام کا ایشو ہے سب سے بڑا. دیکھیں بجلی کے بلز، اشیاء خوراک کی قیمتیں، مہنگائی، یہ عوام کے ایشوز ہیں. دیکھیں نا پی ٹی آئی حکومت کا جو کام ہے، حکومت اس سے ہٹ کے پتہ نہیں ہر دوسرا کام ہم نے کرنا ہے، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن تو بات نہیں کر رہی، کیونکہ اپوزیشن کے ایجنڈے میں اس وقت عوام شامل نہیں ہے. یہ تو کنفرم ہو گیا، لیکن حکومت کی ڈیوٹی ہے، ان کے ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے جی بالکل. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، حکومت کی یہ ناکامی ہے. اب ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایشین بینک کی آج وہ رپورٹ اس پہ بڑا ڈول بھی جا رہے ہیں. ایشیا ترقیاتی بینک میں تو ان کے مطابق مہنگائی بھی نہیں ہے، ان کے مطابق پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. وہ رپورٹ کو دیکھیں تو یہ رپورٹیں بھی نا جعلی ہیں ساری. یہ سمجھیں کہ اس میں ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ، اور پھر اس طرح کی رپورٹیں جاری کی جاتی ہیں. حقیقی طور پر ایک عام آدمی سے پوچھیں نا اس کی حالت کیا ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو پاکستان کے اندر نہ مہنگائی کم ہوئی ہے، نہ بے روزگاری کم ہوئی ہے. صحت اور تعلیم کی اگر میں بات کروں تو یقین کریں یہ فیسلٹیز عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کروانا ایک عام آدمی اور بلکہ ایک درمیانے درجے کے آدمی کے لیے بھی اب ممکن نہیں رہا. اور اسکولوں کی فیس بچوں کی دینا لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہی. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام جو ہے، جو ملک کی ایلیٹ ہے، اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے بنتا چلا جا رہا ہے. اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ نیچے ایک عام آدمی وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلتا رہے. اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے سارے قطع ارضی ہے جہاں پر ان کی حکومت بس رہنی چاہیے، باقی کوئی مرتا ہے مرے، کوئی سانس اس کی آخری ان کو اس چیز سے فرض نہیں ہے نا، برے پیٹ ہیں، ان کو کیا لگے کہ بھوکوں کو کیا حال ہے. اپوزیشن کو اپنی ایک وہ اس کا علیحدہ سے الجھاؤ میں ہے. تو میں ایک سمجھے کہ ایک طوائف الملوکی کی طرف ملک جو ہے جا رہا ہے. اگر یہ مہنگائی نہیں روکتے، اگر یہ بے روزگاری کو نہیں روکتے، اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹیز کو سستا نہیں کرتے. اب مریم نواز صاحب بھی پنجاب میں کر رہی ہیں، بہت زیادہ اعلانات کرتی ہیں، لیکن ان کے بھی اگر میں پریکٹیکل بات کروں نا، اعلانات ہونا بہت اچھی بات ہے، سننے میں تو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. انیشیٹو میں تو مہنگائی کم ہونی چاہیے، انیشیٹو میں تو بجلی کے بل کو ریلیف ہونا چاہیے، ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے جو کہ پرائورٹیز میں شامل نہیں. وہ پرائورٹیز میں آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اب ایک امید دلائی جا رہی کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں بڑی زیادہ نیچے آ رہی ہیں. نیچے اس کی بھی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوا ہے، تو چلے وہ بھی ہو جائے تو ہم دعا ہی کریں گے. ایسے سب اسرائیلی جو جارحیت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے غزہ کو تباہ ہوتے، برباد ہوتے، تقریباً ختم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. اب وہ جبر یا ظلم جو ہے وہ لبنان کی طرف چلا گیا. یہ تو کہا گیا ہے کہ جی اس میں جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس اس کے اوپر طلب کر لیا. وہی والے معاملات ہیں جو غزہ کے اوپر بربریت ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، تو جی سلامتی کونسل نے اجلاس طلب کر لیا. سیم وہ سچویشن ہے. کہاں پہ اس خطے کے اندر اسرائیل امریکہ کا وہ گنڈا ہے جسے پوری یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر انسانیت اگر اس کے ہاتھوں سے قتل ہو رہی ہے تو اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس لبنان کے واقعے کے اندر دیکھیں نا، آج اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ ایک تو امریکہ اس میں جب تک انوالو نہیں ہوگا یہ رکے گا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس وقت دیکھیں اگر تو غزہ کے حوالے سے تو اسرائیل یہ کہتا تھا جی میرے ملک کے انٹرنل معاملات ہیں، اور وہ یہ کر رہا تھا. اچھا وہاں تو ایک دوسرا ملک ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک ریاستی جارحیت کے ساتھ ساتھ اب وہ بین الاقوامی جو قوانین ہے کسی ملک پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، وہ کھل کے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی عالمی قوانین کو، انسانی اخلاقی قوانین کو درخور اطاعت نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے جی اس کا کوئی وہ جو چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ایک پاگل پن کی حالت تک ایک جانور نما ایک وہ جسے اسرائیل میں کہتا ہوں ان کا جو وزیر اعظم ہے
اب وہ جس حالت میں جا چکا ہے، اگر آپ اسرائیل کو نہیں روکتے تو یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو آگ لگنے جا رہی ہے، چونکہ اس کو غزہ کے اوپر یا فلسطین کے اوپر نہیں اس طرح روکا گیا، تو یہ اسی کی اگلی کڑی ہے کہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے اب لبنان کے اوپر فضائی حملے، بمباری، سارا کچھ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے مار لیتے ہیں اچھے طریقے سے جو انہوں نے کرنے کے بعد وہ سلامتی کونسل میں چلے جاتے ہیں، سلامتی کونسل رولا ڈال دیجیے جنگ بندی کر دے، جنگ بندی کر دیں۔ اسرائیل کو سزا نہیں دیتے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے، کیونکہ جب وہ کوئی لیں گے تو آپ امریکہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل پہلے وہ اس سے کرواتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا علاقے میں ایک بڑا بدماش ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کو مار مور لیتا ہے، جب تو کہتے ہیں نہیں صلح کرا دو، صلح کرا دو، ایسے ہی ہے۔ لیکن اس کے جو نقصانات ہے، جو آگ لگ گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اب یہ سمجھے کہ یہ لبنان تک محدود نہیں رہنی، آنے والے دنوں میں اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اور وہ جو آپ سمجھیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتا ہے پوری مڈل ایسٹ کے اندر، جو گریٹر اسرائیل، میں بار بار آپ کو لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے اندر یہ ایران تک کے علاقے ہیں، سعودی عرب کے تک کے علاقے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آگ غزہ سے شروع ہوئی ہے یہ ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے لبنان سے پھر اور ممالک کی طرف بھی چلے گی۔ مشرق وسطیٰ میں جو پھیلتی ہوئی جنگ ہے رکتی ہوئی یا تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور آپ یہ پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، پاکستان اگرچہ کہ دور ہے لیکن اس کی بہت ساری کڑیاں آپ ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت آپ سمجھیں کہ پاکستان کی فوج کو گرانے کے لیے بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں، پاکستان کے ریاستی اداروں کو گرانے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو بھی شام اور لبنان وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، ایک آیا ہے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب ترامیم آئی ہیں اس کے اندر جو پولیٹیکل ونگز ہیں ایجنسیوں کے، اس کو ختم کرنے کی بھی ایک تجویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اسے کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اس بہانے کے اوپر آپ اپنی پوری فوج کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس طرح کے بیانیے جاری کریں۔ اور ابھی بانی پی ٹی آئی کی جو بھی ٹویٹ کے اوپر جو پھر ایک ٹویٹ آیا ہے جو بھی چند دن پہلے، کچھ دن پہلے، وہ اسی طرح کا ٹویٹ تھا دوبارہ، جو پہلے بھی اس طرح کا آیا تھا آپ کے اداروں کے خلاف، ابھی دوبارہ پھر اس طرح کا آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حالات ملک کے دیکھیں، اور اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ صحیح ہوگا۔ بہت شکریہ احسن صاحب، آپ کا ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اور احسن صاحب کو دیں فی الوقت۔ کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اللہ نے کے بعد۔